मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अकबर, जलालुद्दीन अकबर का नाम सुना होगा आपने। आज से तकरीबन 500 साल पहले हम चले जाते हैं। नाम सुना है जलालुद्दीन अकबर? अकबर बादशाह के नाम से हिंदुस्तान, जिसमें बांग्लादेश भी था, जिसमें पाकिस्तान भी था, बर्मा भी था, इस पूरे एरिया पर हुकूमत किसकी थी? शहंशाह जलालुद्दीन अकबर की। तकरीबन 48 या 50 साल हुकूमत की है। इतना ताकतवर तरीन बादशाह। आप अंदाजा लगाओ, इतने बड़े खित्ते पर, जिस खित्ते को अंग्रेज सोने की चिड़िया कहता था, बर्रे सगीर, हर मौसम है यहां पे, हर किस्म की पैदावार है, हर किस्म के मादनी ज़खायर, इतनी दौलत थी बर्रे सगीर में कि आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा इरादा किया कि मैं हिंदुस्तान की दौलत को सरकारी सतह पे गिनना शुरू करता हूं। आजिज आ गए। ये तारीखी किताबों में लिखा हुआ है। इतना सोना कि सरकारी सतह पे मुलाजमीन लगा दिए गए कि इन सोने को गिनना शुरू करो, सिर्फ जो सोने की अशरफियां थी। हुकूमत इस काम से, बोलो भाई, ऐसा दौलतमंद था बर्रे सगीर। ये सारी दौलत कहां है पता है आपको? गोरे ले गए। जो गोरों ने तरक्की की, आज मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि तुम तरक्की में पीछे, तो वसाइल तो जब सारे वो ले गए हैं, तो हम तो चपड़ासी का काम कर सकते हैं भाई। जिसके पास पैसा हो, तरक्की तो वो करेगा ना। पैसा नहीं है तो आप उसकी फैक्ट्री में मुलाजिम लग सकते हो मेरे भाई, वो फैक्ट्री तो वो लगाएगा। तो ये इस्लाम या मुसलमानों की वजह से नहीं है, हमारे सारे वसाइल। तो तनज़्ज़ुल क्यों हुआ? हमारे हुक्मरानों ने ऐसे काम करना शुरू कर दिए थे जिनकी कोई लॉजिक, बोलो भाई। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे की वजह भी ये बनी। जब तक लॉजिक से चलते रहे, अल्लाह की मदद भी होती रही। और हमने 700-800 साल दुनिया पे तुर्कों ने हुकूमत की है, बहुत बड़े खित्ते पर। और आज से 400 साल पहले अंग्रेज हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए आया करते थे और हमारी डिग्रियों पे फख्र किया करते थे। नहीं आ रहा? अजीब सी बातें लग रही होंगी आप। जामिया अजहर यूनिवर्सिटी अज़-ज़ैतूना शाम में थी। ये बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटियां थी। 400 साल कोई ज्यादा पुराना अरसा नहीं है। और मैंने एक बयान में गोरे की किताब का हवाले के साथ उसका एक हवाला पेश किया था, जिसमें उस अंग्रेज ने लिखा कि अगर मुसलमान साइंसदान पैदा ना होते तो आज इंसानियत जिस तरक्की की इंतहा पर है, इस इंतहा पर आज से कम 500 साल बाद जाके पहुंचती। यहां तक आ गई समझ में या नहीं आई? क्योंकि आजकल लिबरल लोग जो है ना, जो लिबरल लोग हैं, वो मजहब को बार बार कि ये मौलवी हैं जो तरक्की में क्या कर रहे हैं, रुकावट। ये मौलवियों को, इन्होंने लोगों को ये बता दिया कि पजामा पहले सीधा वाला फिर उल्टा वाला है, मिसवाक ऐसे करनी है, शलवार टखने से ऊपर रखनी है, और सुरमा इतने, मिसवाक का साइज कितना होगा इतना होगा। एक बालिश उंगल से ज्यादा मोटी हो गई तो दायरा इस्लाम से खारिज। कल मेरे पास एक साहब आए, मिसवाक कितनी मोटी हो? मैंने कहा जितने खुद मोटे हो आप। हर चीज अपने हिसाब से रखी जाती है ना भाई। कोई पूछे शलवार कितनी चौड़ी हो, तो भाई जितने चौड़े आप हो उस हिसाब से आप शलवार रखो। तो ये पजामा सीधे हाथ में पहनने से तरक्की का कोई ताल्लुक? यानी अगर आप पहले ये वाला पाइंचा डाल लोगे या पैंट का या शलवार का, तो क्या नंबर कम आएंगे इम्तिहान में? खामखा की फजूल बात है। तो जब उलमा की हुकूमत थी, इस्लाम की हुकूमत थी, तो साइंस टेक्नोलॉजी किसके हाथ में थी? हमारे हाथ में थी।
اس لیے ہم حکومت سے کہتے ہیں آج اپنی یونیورسٹیوں کو مدارس کے حوالے کرو, مزہ نہ آئے پیسے واپس, دیکھو انشاءاللہ ہم کیسا اچھا رزلٹ دیتے ہیں آپ کو. کل واٹس ایپ پہ کسی نے تصویر بھیجی, وفاق المدارس کا بھی امتحان ہو رہا ہے اور میٹرک کا بھی. میٹرک کا جو وفاق المدارس کے جو بچے ہیں نا, مسجد میں تمیز سے نیچے بیٹھے ہوئے پرچہ حل کرنے میں مصروف, کوئی نقل نہیں ہو رہی, کوئی پھرے بازی نہیں, کوئی تعلقات نہیں. اور میٹرک کا جو ایگزامینیشن ہال تھا اس میں دکھائے پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں کی طرح نا, بندروں کی طرح کھڑکیوں پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں پھرے دینے کے لیے, وہاں سے جھانک جھانک کے پھرے پارسل کر رہے ہیں. یہ ترقی ہوگی ایسے؟ تو مدارس کے حوالے کر دو انشاءاللہ, جامعۃ رشید کے حوالے کرو, دیکھو کیا ہوتا ہے. خیر میں جو اصل بات عرض کر رہا تھا, جلال الدین اکبر, جلال الدین اکبر بہت طاقتور بادشاہ تھا. اب بادشاہ کے دربار میں ہر قسم کے مولانا لوگ ہوتے ہیں. جو اہل حق علماء تھے وہ بادشاہ سے دور ہو گئے. یہ بہت اہم بات ہے, اللہ کرے کسی طرح دماغ میں اتر جائے. جو اہل حق لوگ تھے نا, وہ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ سے قرب حاصل کرنا یہ دنیا پرستی ہے, یہ حکومت کا پٹھو بننا ہے, ہم بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کریں گے. کیونکہ بادشاہ لوگ اکثر عیاش ہوتے ہیں, دولت آتی ہے تو عیاشی بھی ساتھ میں آتی ہے. اب اس بارے میں جو نبی کی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ فاسق ہو فاجر ہو, آپ محبت کے ساتھ اس کو نصیحت تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کا معاملہ کس پہ چھوڑیں گے آپ؟ اللہ پہ. ڈنڈے کے زور سے اس کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں, اس کی عزت احترام اور اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچیں, کیونکہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے, اتحاد ہے, وہ پارا پارا ہو جائے گا. تو اہل حق علماء جلال الدین اکبر سے پیچھے ہٹنا شروع. نتیجہ کیا نکلا کہ درباری مولویوں نے جگہ بنانا شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو درباری مولویوں میں رافضی بھی تھے, شیعہ بھی تھے, سنی بھی تھے. ان کے آپس کے جھگڑے دربار میں. ایک جلال الدین کو بتاتا کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ نقل کفر فاسق تھے, معاذ اللہ حضرت عائشہ معاذ اللہ ایسی تھی. دوسرا بتاتا کہ نہیں یہ غلط ہے. پھر جو سنی تھے ان میں وہی مقلد اور غیر مقلد کا فرق بھی تھا. جو غیر مقلد تھے وہ اپنا مسلک اس کے سامنے بتاتے, جو مقلد تھے وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرتے. اور پھر اس کے علاوہ ہندو بھی تھے, کیونکہ ہندوستان میں سکھوں اور ہندوؤں کی کثرت تھی, مسلمان تو 20% تھے بمشکل. وہ لوگ بھی تھے, وہ اپنے الگ ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا تھا جلال الدین اکبر نے کہ سکھ بھی ناراض نہ ہو, ہندو بھی ناراض نہ ہو. ادھر مسلمان جو علماء تھے یہ لالچی تھے بہت زیادہ. جلال الدین اکبر کو احساس ہو گیا کہ یہ کیا ہیں, جتنے میرے دربار میں چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہو, یہ ہیں کیا؟ ان میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ سب مکھن لگانے والے مولوی ہیں. یہ جو میرے قریب ہیں ان کا ذاتی مفاد ہے, اور سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں بولو بھائی لگے ہوئے. مخلص آدمی تھا مگر کنفیوز ہو گیا. اس کی کنفیوژن کا فائدہ غیر مسلموں نے اٹھایا. کہتا تھا یہ صحیح ہے, وہ صحیح ہے, فلانا صحیح ہے, ڈمکانا صحیح ہے. سب ایک دوسرے کے خلاف ایک ورغلاتے رہتے تھے. بیزار آ گیا کہ کیا صحیح ہے. قانون جو تھا صدیوں سے 1000 سال سے وہ فقہ حنفی ہی چلا آ رہا تھا ہندوستان میں. عجیب بات آپ دیکھو, مسلمانوں کی 2 بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. ایک خلافت عثمانیہ 700 سال, وہ بھی فقہ حنفی, اور دوسری بر صغیر میں 800-900 سال, وہ بھی. میرا مقصد مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, میرا مسلک ان لوگوں سے جو صبح و شام فقہ حنفی کے خلاف بولتے ہیں کہ یہ گمراہ تھے, یہ ایسے تھے, ان کو نصیحت کرنی ہے کہ آپ فقہ حنفی کو قبول نہ کریں, کوئی زبردستی نہیں ہے.
ہم یہ نہیں کہتے جو حنفی نہیں ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن احناف کا جو آپ پر احسان ہے کہ 1000 سال تک آپ کو اسلام دشمنوں کے شر سے بچا کے رکھا اور آپ کی حفاظت کی، اور ان کی وجہ سے آج آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق ملی ہوئی ہے، اسلام آپ کو ملا ہے، تو ان کے خلاف اتنا بغض رکھنا یہ شکر گزار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، ایک مشہور فتنہ پرست ہیں، یوٹیوب پہ ان کے کلپ آتے رہتے ہیں، کہ 700 سال جو خلافت عثمانیہ کی 500-700 سال جو حکومت رہی ہے حنفیوں کی، اس کی وجہ سے بڑا فساد آیا ہے، سارا گڑبڑ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے ہوئے کس کی وجہ سے ہو آپ۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یورپ آپ کو نوالا بنا کے، جب تک خلافت عثمانیہ تھی اسرائیل کا کوئی تصور، بولو بھائی، نہیں تھا۔ ایک یہ احناف تھے جو اسلام کا دفاع کر رہے تھے، اور یہ جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی یہ بھی جہاد کے ذریعے قائم ہوئی تھی، الیکشن کے ذریعے نہیں ہوئی تھی، اور یہ جہاد کا صحرا بھی سب سے زیادہ کس کے سر تھا؟ اسلام کے لیے لڑے کون تھے؟ دوسرے بھی لڑے ہیں، لیکن سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ احناف کا تھا۔ آج بر صغیر میں، ترکی میں اور بہت بڑے ایریے میں اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ جو حنفی سلاطین گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، یہ ان سلاطین اور ان حکومتوں کا احسان ہے کہ وہ لڑتے رہے اور اسلام کا دفاع کرتے رہے، جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ گو ہیں۔ اگر یہ 500 سال پہلے خلافت ختم ہو چکی ہوتی تو آج شاید ہم کلمہ گو نہ ہوتے۔ یہ بغض ہے، عناد ہے جو مختلف طریقوں سے لوگ نکالتے رہتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جلال الدین اکبر جو تھا اس کے پاس مختلف قسم کے درباری اور فرقہ پرست مولوی مختلف مسلکوں کے بیٹھتے رہے، وہ کنفیوز ہوتا رہا، پھر ادھر سے سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی اس کو، تو آہستہ آہستہ وہ بگڑنا شروع۔ قصہ مختصر بتاؤں گا، ایسا بگڑا ہے کہ لبرل پنے کی انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے کہا یہ سب صحیح ہے، اگر کہتا سب غلط ہے تو بھائی حکومت غلط لوگوں پہ کر رہے ہو تم، ٹھیک ہے، بادشاہ کا کام ہوتا ہے نا سب کو جوڑ کے چلنا، تو اس نے کہا سب کیا ہے؟ صحیح ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے اور ہندو بھی ٹھیک ہے، سکھ بھی ٹھیک ہے۔ بیزار آ گیا دین اور مذہب سے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ کلمے کا اس نے انکار کر دی۔ اب جو علماء تھے، جو اہل حق تھے، انہوں نے جلال الدین اکبر کے خلاف فتوے دینا شروع کر دی، کیونکہ اس نے واضح لفظوں میں کفر کرنا شروع کر دیا تھا۔ خنزیر کی پوجا کرنا شروع کر دی اس نے، خنزیر کی عبادت۔ اتنا براڈ مائنڈیڈ تو ہمارے زمانے میں بھی خنزیر کی ختنے پر پابندی لگا دی، بہت سارے الٹے الٹے کام کہ آج روح کانپ جاتی ہے، ایسا ہو گیا تھا۔ تو جب اس نے کفر کرنا شروع کیا اور بالکل واضح، تو علماء نے اس کے خلاف، بولو بھائی، بغاوت ہو نہیں سکتی تھی، اتنا طاقتور تھا کہ ذرا سی اس کو بھنک پڑ جاتی، اس کے سر قلم۔ بہت پاورفل آدمی تھا، 48 سال جس نے حکومت کی ہو معمولی تو نہیں ہے نا، اور بادشاہوں کے خاندان میں پیدا ہوا ہو، حکومت کرنا جانتا بھی ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ہندوستان میں جو عدالتوں میں اسلام رائج تھا وہ بھی عدالتوں سے ختم ہونا، کیونکہ پہلے حکومت خراب ہوتی ہے، پھر لا چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء اس کے خلاف ہو گئے۔ کوئی عالم اگر اس کو سمجھانے کے لیے، بادشاہوں کو جب بھی سمجھایا جاتا ہے تو پہلے ان کی عزت اور تعظیم، بادشاہ کو سمجھانے کا وہ طریقہ نہیں ہوتا حکومت کو سمجھانے کا جو ایک ملازم کو سمجھانے کا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ملازم کو آپ ایک دفعہ بولے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا، تیرے کو میں نے کیا کر گیا تھا، اس پہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہیں کرے گا۔ بادشاہ کو اگر آپ بولے گے انسان کے بچے بن جاؤ، اس کے منہ پہ جب آپ ایسے بولو گے تو وہ آپ کو کچھ اور بنا دے گا۔
اس موقع پر مجدد الف ثانی، الف ثانی کا مطلب دوسری 1000ویں صدی، 1000 سال ختم ہو چکا تھا اور دوسرا 1000واں ہجری کا. حدیث میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہر صدی کے شروع میں کسی ایسے مجدد کو بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ صحرا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے اور اتفاق سے وہ بھی حنفی تھے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں میرا مقصد اس کو ہائی لائٹ کرنے سے آپ کو حنفی بنانا نہیں ہے، احناف کا بغض آپ کے دلوں سے نکالنا ہے کہ یہ کارنامہ بھی کسی حنفی کے کھاتے میں گیا ہے، ورنہ ہندوستان میں اسلام تہز نہز ہو گیا تھا. یہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور تصوف میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. تصوف کا تذکرہ بھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تصوف کا بغض جو آپ کے دلوں میں بھرا ہوا ہے نا وہ بھی نکالوں. صوفیوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک بدعتی اور ایک قرآن و سنت کے پابند. آپ تصوف کا سرے سے ہی انکار کر دو، یہ غلط ہے، یہ غلو ہے، یہ مبالغہ ہے. دین کی خدمت میں، دین کو بچانے میں جہاں مجاہدین کا بہت بڑا کردار ہے، صوفیاء کرام کا کردار بھی کسی سے کم نہیں ہے. اور جہاد میں بھی صوفیاء کا بہت بڑا کردار ہے. اکثر بڑے بڑے جو اسلامی تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں وہ کسی بزرگ سے ان کا باقاعدہ اصلاحی تعلق تھا اور کسی کی صحبت میں رہ کے انہوں نے اللہ اللہ کرنا سیکھا تھا. جب تک اللہ کے عشق کی چنگاری بزرگوں کی صحبت میں رہ کے دل میں نہیں لگتی اس وقت تک اتنے بڑے کارنامے انجام دینا انسان کے لیے بہت مشکل ہے. خشک علم جو ہے نا، خشک علم یہ انسان سے کوئی بڑا کام نہیں کرواتا. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا سفر کیا اور اس کا ارادہ کیا کہ اکبر بادشاہ کا قرب حاصل کر کے محبت کے ساتھ اس کی تعظیم کر کے بہت آرام سے امن اور شانتی کے ساتھ اس کو رام کرنے کی بولو بھائی کوشش. اور یہ ظاہر اس کو پہلے ثابت کر دیا جائے اپنے عمل سے کہ نہ ہمیں حکومت کی لالچ اور نہ ہمیں پیسوں، نہ ہمیں کوئی مدرسے کا چندہ چاہیے آپ سے. آج کوئی کسی حاکم سے ملتا ہے نا اس کو نماز سمجھانے کے لیے زکوٰۃ، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے مدرسے کا. مدرسے کا چندہ لینا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پہ لینا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ کیا بیان ہوا تھا میرا زبردست، تو انہوں نے کہا اب آپ ایک چندے کا بھی اعلان کریں. میں نے کہا اگر میں نے ابھی کوئی بھی کام ہو چاہے غریبوں کے لیے چندہ کیوں نہ ہو، میں نے ابھی اعلان کیا تو لوگ بولیں گے مولوی صاحب چورن بیچنے آئے تھے. کیا بیچنے آئے تھے؟ چورن بیچ. پہلے نماز روزہ زکات، ہاں بھائی وہ مسئلہ یہ کہ وہ شاباش جیبیں خالی کرو. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، چندے کے خلاف نہیں ہے. چندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے مگر استغنا کے ساتھ ہو. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے جلال الدین اکبر کے قریب میں ایسے علماء جو وہاں تک پہنچ سکتے تھے ان کو تیار کیا کہ تم جاؤ اور بادشاہ کا دربار جو منافق مولویوں سے بھرا ہوا ہے اس دربار میں داخل ہونے کی کوشش کرو اور کسی طرح بادشاہ کو یہ باور کراؤ کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ ہم تمہارے خلاف بغاوت چاہتے ہیں، نہ ہم تمہاری حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. بہت محبت سے بڑی اس کی ایک میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا تھا JTR میڈیا کے، اس سے پوری تاریخ آپ لوگوں کے سامنے 20-30 منٹ میں نا پورے تاریخ کا خلاصہ پیش کیا تھا. ابھی وہ تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ پورا جو میں اصل جو میسج دینا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گا. تو جا کر بہت محبت کے ساتھ بہت، اور پھر آہستہ آہستہ بادشاہ کے جو شہزادے تھے جن کو حکومت ملنے والی تھی بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کو بھی تیار کرنا شروع کیا. محبت سے دین پر لا کے محبت کے ساتھ یہاں تک ملتا ہے کہ مجدد الف ثانی نے اکبر بادشاہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. میں اللہ سے تیری اتنی سفارش کروں گا. اب آپ بتاؤ کام کس نے کیا؟ وہ علماء جو فتویٰ دے رہے تھے کہ یہ ناجائز، یہ فلانا، یہ یہودی ہے، یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ فلانا ہے، ان لوگوں نے تو
بیچاروں میں اخلاص ہوگا, مگر کام انہوں نے کیا کر دیا, بگاڑ دیا. کیونکہ پاور تو اسی کے پاس ہے نا. آپ کے اس کے فتویٰ دینے سے اگر اس کا تختہ الٹ رہا ہوتا, کوئی دوسری حکومت آ رہی ہوتی, پھر تو فتووں کا فائدہ تھا. طاقت اس کے پاس ہے, قوت اس کے پاس ہے. اس قسم کے فتوے صحیح ہونے کے باوجود حکمت اور مصلحت کے ہر صحیح بات ہر ایک کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. تو مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے ایسی پوری ٹیم تیار کر لی علماء کی, جو حکومت کے دربار میں داخل ہونے میں کامیاب اور بادشاہ کی نظروں میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب. بادشاہ کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ لالچی لوگ نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ اکبر جو خنزیر کی پوجا کیا کرتا تھا, ختنے پر اور پابندی لگائی اور اسلامی شعار پر پابندی لگائی, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے. لیکن وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے خرابیاں پھیلائی تھیں. اکبر کے بعد جب اس کے بیٹے کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے تو وہ نسبتاً اکبر سے, کیونکہ اس پہ محنت ہو چکی تھی. جو تبلیغ والے جا کے پاؤں پکڑتے ہیں نا, مالش والش بھی کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک استاذ کہہ رہے تھے, دیکھو بھائی بھائی کرتے کرتے پوری دنیا میں سب سے بڑی تنظیم بن چکی ہے. پوری دنیا کی سب سے بڑی تحریک. نہ کوئی بیچاروں کے پاس دلائل ہوتے ہیں, نہ حدیثوں کے حوالے ہوتے ہیں, نہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, صرف اخلاق اور بہت سیدھی دعوت کہ بھئی کلمہ پڑھا ہے, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, کچھ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, بس اس سے آگے آتا بھی نہیں ہے کچھ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ والوں کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے. میں تبلیغ والوں سے میں کہتا ہوں, میں کیا بڑے علماء کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کرتے رہو, لیکن ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اخلاق سے آپ پوری دنیا میں پھیل تو گئے ہو, مگر صرف اخلاق کافی نہیں ہے, علم بھی ضروری ہے. خود تبلیغ کے اکابر کہتے ہیں کہ علماء سے علم بھی سیکھتے رہو. صحیح تبلیغ میں کامل لوگ وہ ہوتے ہیں جو تبلیغ میں وقت لگانے کے ساتھ کسی شیخ و مرشد سے یا کسی عالم سے تعلق بھی قائم رکھے. ایسا عالم جو علم میں مضبوط ہو. علم کے بغیر انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے, چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو. تاریخ میں بڑے بڑے مخلصین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں. تو بالآخر اکبر کی اولاد میں عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے ہیں, اور وہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ جو ٹیم تیار کر کے دنیا سے جا چکے تھے. حضرت مجدد الافسانی کا تو انتقال ہو چکا تھا, لیکن عالمگیر بادشاہ پیدا ہوئے, وہ مجدد الافسانی کی محنتوں کا نتیجہ تھے. اور عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ ہندوستان کی تاریخ میں بادشاہ ہیں جس کی انگریز بھی آج ایمانداری کی تعریف. انہوں نے بیت المال سے تنخواہ لینا بند, ٹوپیاں سی کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے, قرآن کی کتابت کر کے اپنا پیٹ. ارے اتنا طاقتور بادشاہ جنہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نا وہ گننا شروع کیے خزانے, عاجز آ گئے. اتنا پاورفل بادشاہ, اور گھر کا چولہا کیسے جلتا ہے بولو بھائی, یہ کس کی محنت تھی؟ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کی محنت تھی یہ. کیوں؟ انہوں نے لاجک کو دیکھا, اسباب کو دیکھا. بھائی ایک بادشاہ اس سے لڑ کے کام نہیں بنے گا, اس کو محبت کے ساتھ. جو یہ مولویوں سے بیزار ہو گیا نا, لالچی مولویوں سے, اس کے سامنے پہلے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہماری نظر نہ حکومت پہ ہے اور نہ تمہاری جیب پہ. کیسی محنت کی. عالمگیر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. ایک عالمگیر جو خود کھاتے تھے نا ابلے ہوئے چاول اور دال, وہ ملازمین, شاہی خاندان کے جو ملازمین تھے وہ بھی وہی کھایا کرتے تھے.